अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है बाय राशिदा रिफ़त, पार्ट 2 एंड लास्ट पार्ट। तुम सही कह रही हो ना, तुम्हारा मकसद हमें नुकसान पहुंचाना नहीं है। मैमूना ने उससे तस्दीक चाही। कैसी बातें करती हैं आप मैमूना बाजी, हम शरीर जिन नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं। आप हमसे खौफ बिल्कुल मत खाएं। जिस तरह आप अल्लाह की मखलूक हैं, बिल्कुल इसी तरह हम भी उसी अल्लाह की मखलूक हैं। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा मकसद आपको नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि सिर्फ आपसे दोस्ती करना था। महरुनिसा बोली तो उसके लफ्ज़ों से ज़्यादा उसके अंदाज में सच्चाई थी। मैमूना जैसी डरपोक औरत का खौफ खुदा जाने यकदम कैसे भाप बनकर उड़ गया। लेकिन एक इंसान और जिन की दोस्ती कुछ समझ में आने वाली बात नहीं। वो हड़बड़ाई, यानी आप मुझसे दोस्ती करने पर तैयार हैं? वो बच्चों की मासूमियत से बोली। खुशी उसके अंग अंग से जाहिर थी। मैमूना एक लम्हे को सोच में पड़ गई। लेकिन देखो, इस तरह अचानक जाहिर होकर मुझे डराया मत करना, और ना ही मेरे बच्चों के सामने आना। उनका मासूम ज़हन है, अगर उनमें कोई डर खौफ बैठ गया तो अच्छी बात नहीं होगी। नहीं बाजी, मुझे भी इस बात का अंदाज़ा है, इसलिए मैं सिर्फ आपके सामने आती हूँ, और अगर आपने इजाज़त दी तो आइंदा भी सिर्फ आपके सामने ही आऊँगी। उसने यकीन दिलाया। ठीक है महरुनिसा, अजीब बात है कि मेरा खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब तुम मुझे अपनी तरह इंसान ही लग रही हो। हाँ तो और क्या, इंसानों के साथ रहते हुए हमने उनकी बहुत सी आदतें अपना जो ली हैं, फिर जाने क्यों इंसानों और जिन्नों में इतनी अजनबियत है। खैर, हमें किसी और से क्या लेना, अब हम दोनों में तो दोस्ती हो गई है ना। उसकी खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। मैमूना मुस्कुरा दी। फिर मैं चलती हूँ, दिलशाद भाई और बच्चे आने वाले होंगे, और अब्दुल हई भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वो कहते के साथ ही गायब हो गई थी। उसके यूं अचानक गायब होने पर मैमूना पर एक लम्हे को फिर खौफ तारी हुआ, लेकिन उसकी बातें याद आईं तो खौफ ज़ाइल हो गया। एक कलमा गो जिन्नी क्या नुकसान पहुंचाएगी, उन्होंने खुद को दिलासा दिया। उसी लम्हे दिलशाद साहब की बाइक का हॉर्न सुनाई दिया तो वो गेट खोलने बाहर को लपकी। तुम होश में तो हो? सारी बात सुनने के बाद वो यही कह सके थे। आप यकीन करें दिलशाद, मैं सच कह रही हूँ। महरुनिसा मुझसे फिर मिलने आई थी, और हैरत है कि मुझे ये जानने के बावजूद कि वो इंसान नहीं, जिनज़ादी है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तुमने ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले ली मैमूना। दिलशाद साहब ने गहरी सांस भरते हुए बीवी को देखा। आपको मेरी बात पर रत्ती बराबर भी यकीन नहीं आया? उनके चेहरे के तासुरात देखकर मैमूना ने यही अंदाज़ा लगाया। अच्छा ऐसा है मैमूना कि तुम कल रात भी ठीक से नहीं सो पाई थी। ये नींद की गोली लो और सुकून से सो जाओ। गहरी नींद आएगी तो असाब भी पुरसुकून हो जाएंगे। उन्होंने दराज खोलकर नींद की गोली निकाली और फिर साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर उन्हें थमा दिया। आप समझ रहे हैं मेरे दिमाग पर असर हो गया है। मैमूना ने उनके हाथ से गोली लेकर पानी के घूंट से निगली, मगर मियाँ को शिकवा करती निगाहों से घूरा ज़रूर। चलो आप सुकून से सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ ना। दिलशाद साहब ने उन्हें बच्चों की तरह पुचकारा। आप भी सही हैं, ऐसी मुखय्यरुल अकल बात पर कौन यकीन करेगा। भला एक जिन्नी और औरत की दोस्ती भी कोई समझ में आने वाली बात है। उन्होंने बुड़बुड़ाते हुए करवट बदली, जानती थी कि उनको हरगिज़ कायल ना कर सकेंगी। और उसके बाद महरुनिसा उनसे अक्सर मिलने आने लगी थी। हाँ, वक्त बे वक्त तंग नहीं करती थी। जब वो फारिग वक्त में बोरियत महसूस करती तो जाने कैसे महरुनिसा को इल्म हो जाता और वो जाहिर हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में उसके लिए थोड़ा बहुत खौफ भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब तो वो उन्हें अपनी गहरी सहेली लगने लगी थी। अलबत्ता दिलशाद साहब को जब भी वो उसके बारे में बताती तो वो कभी यकीन ना करते, और जब उन्होंने महरुनिसा को उनकी हठधर्मी के बारे में बताया तो वो हंस पड़ी। छोड़ें बाजी, दिलशाद भाई को यकीन आएगा भी नहीं, और आप उन्हें यकीन दिलाना ही क्यों चाहती हैं?
آپ کی اور میری بے ضرر سی دوستی دنیا کی نگاہوں سے چھپی ہی رہے تو اچھا ہے۔ خبردار، وہ دنیا نہیں بلکہ میرے شوہر ہیں۔ میمونہ نے اسے مسکراتے ہوئے تنبیہ کی۔ مہرالنساء بھی ہنس پڑی۔ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن باجی ہم بیویوں کی دنیا اپنے شوہروں پر ہی تو مشتمل ہوتی ہے۔ اس نے فلسفہ بولا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے؟ میمونہ کو اب ان کے بارے میں جاننے کا اشتیاق ہونے لگا تھا۔ محبت تو کرتا ہی ہوگا، مگر اظہار محبت آج تک نہیں کیا۔ وہ شرماتے ہوئے ہنسی تھی۔ حیرت ہے، اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی وہ محبت کے اظہار میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ میمونہ نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ مجھے تو یہ بات بھی آپ سے پتہ چلی ہے کہ میں خوبصورت ہوں۔ اس نے تو آج تک مجھے میری خوبصورتی کا احساس بھی نہیں دلایا تھا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ آپ سے ملنے کے بعد مجھے بھی لگنے لگا ہے کہ میں خوبصورت ہوں۔ وہ پھر شرما کر بولی، اور میمونہ بس اسے دیکھ کر ہی رہ گئی۔ ایسی سحر انگیز خوبصورتی جانے اس کے میاں کو کیوں نظر نہیں آتی تھی۔ دیکھو، تمہارے مقابلے میں میں بالکل معمولی شکل و صورت کی عورت ہوں، لیکن دلشاد مجھے دنیا کی خوبصورت ترین عورت کہتے ہیں، اور ہفتے میں کم از کم 4 بار تو مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دلشاد بھائی بہت اچھے ہیں۔ مہرالنساء یہی نتیجہ نکال سکی۔ میمونہ ہنس پڑی۔ ہر خاوند کو کم از کم اتنا تو اچھا بننا ہی پڑتا ہے مہرالنساء، اس میں ہی ان کی خوشگوار شادی شدہ زندگی کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور پھر بیوی جو خاوند کا گھر بساتی ہے، اس کے بچے پیدا کر کے پرورش کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، تو کم از کم اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس کا شریک سفر اسے سراہے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اس میں شوہر کا کوئی خرچ تھوڑی آتا ہے، بلکہ مہنگے تحفے کا بیوی پر وہ اثر نہیں ہوتا جو شوہر کی طرف سے تعریف کے 2 بول یا محبت کے اظہار سے ہوتا ہے۔ میمونہ اسے اپنے خیالات و نظریات سے آگاہ کر رہی تھی، اور وہ چپ چاپ انہیں سنے جا رہی تھی۔ آج سے پہلے اسے ایسی باتیں بلا کس نے بتائی تھی؟ میمونہ بولے جا رہی تھی، اور اب وہ ان کے چپ ہونے کی منتظر تھی۔ جیسے ہی میمونہ خاموش ہوئی، وہ انہیں اللہ حافظ کہہ کر غائب ہوگی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے عبدالحی سے جا کر کوئی شکوہ کرنا تھا۔ کل آپ نے دلشاد بھائی سے خوب کام کروایا، کتنا ڈھیر تھا کپڑوں کا، اور سردی اتنی شدید، بیچارے دلشاد بھائی چھینکتے رہے اور کپڑے دھوتے رہے۔ مہرالنساء ہنستے ہوئے ان سے مخاطب تھی۔ میمونہ بھی ہنس پڑی۔ تو میں نے رات کو ان کے باز کی دعوت کی تیاری نہیں کرنی تھی کیا؟ 6 طرح کے تو کھانے بنانے تھے، پھر گھر کی صفائی الگ۔ وہاں ہمارے پرانے گھر میں تو اوپر کے کاموں کے لیے ملازمہ تھی، یہاں اب تک ملازمہ کا بندوبست ہی نہیں ہو سکا ہے۔ اب میں اکیلی جان کیا کیا دیکھوں؟ دلشاد اگر میرا تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیتے ہیں تو احسان تھوڑی کرتے ہیں۔ میاں بیوی زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی پڑتا ہے۔ میمونہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ کل کیوں نہیں آئی؟ میں نے تمہارا اتنا انتظار بھی کیا۔ میمونہ نے اسے مخاطب کیا تو وہ جیسے ایک دم اپنے خیالوں سے چونکی۔ ہاں وہ کل آپ بہت مصروف تھی نا، میں نے سوچا کاموں کا حرج ہوگا۔ مہرالنساء نے نہ آنے کی وجہ بتائی۔ میمونہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اگلی بات چھیڑ دی۔ مہرالنساء تو بہت متاثر ہو رہی تھی آپ سے۔ میمونہ نے مسکراتے ہوئے دلشاد کو آگاہ کیا، اور دلشاد جو رات کو سونے سے پہلے حسب معمول کسی میگزین کی ورق گردانی کر رہے تھے، اس کی بات پر انتہائی تشویش سے بیوی کو دیکھا۔ کئی دنوں سے ان کی گفتگو میں مسلسل مہرالنساء کا ذکر آ رہا تھا، ایک ایسی کہانی جس پر کوئی ذی شعور انسان یقین نہ کر سکتا تھا۔ انہوں نے بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے تخیل نے ایک فرضی کہانی تخلیق کر کے نہ صرف خود اس پر پختہ یقین کر لیا تھا، بلکہ اب وہ چاہتی تھی کہ دوسرے بھی اس من گھڑت کہانی پر یقین کریں۔ دلشاد نے پہلے اس مسئلے کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن جب میمونہ نے بار بار یہی قصہ چھیڑنا شروع کیا تو دلشاد اپنے ایک سائیکیٹرسٹ دوست کے پاس گئے۔ شہزاد نے ساری بات سن کر اس مرض کا کوئی مشکل سا نام بتایا تھا۔ دیکھو دلشاد، یہ ایک پیچیدہ نفسیاتی بیماری ہے، لیکن ایسے مریضوں سے زور زبردستی سے نہیں نمٹا جاتا۔
تم بابی کی باتوں کو جھٹلانے کی غلطی مت کرنا، یوں مرض بگڑ جائے گا۔ وہ جو کچھ بھی کہیں اس سے غور سے سنو۔ دراصل ان کے لاشعور میں یہ بات پہلے سے چھپی ہوئی تھی کہ اس گھر پر سایہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو اتنا سوچا کہ ذہن متاثر ہونا شروع ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ ہی ان کی یہ نفسیاتی گتھی سلجھے گی۔ کچھ انتظار کرو، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ خود حل ہو جائے، ورنہ انہیں میرے کلینک پر لے آنا۔ ان کی کونسلنگ بھی ہوگی اور کچھ دوائیاں بھی دینی پڑیں گی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہزاد نے انہیں تسلی دی تھی اور اس کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے میمونہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ لیکن اب یوں لگتا تھا کہ شہزاد سے رجوع کیے بغیر یہ مسئلہ سلجھے گا نہیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں میمونہ کو شہزاد کے کلینک پر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کل تیار رہنا، آفس سے واپسی میں کہیں جائیں گے۔ انہوں نے میگزین سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بیوی کو مخاطب کیا۔ کہاں؟ میمونہ نے اچنبے سے دریافت کیا۔ یہ میں کل بتاؤں گا، فی الحال لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ دلشاد کمبل کی تہہ کھولتے ہوئے بولے۔ اس ٹائم میمونہ کو مزید کچھ بتانے کا مطلب ایک نئی بحث کا آغاز تھا، اور خلاف توقع میمونہ نے بھی جرا نہ کی اور لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں پاگل ہو گئی ہوں؟ ابھی دونوں میاں بیوی شہزاد کے کلینک سے واپس لوٹے تھے اور گھر آتے ساتھ ہی میمونہ دلشاد پر چڑھ دوڑی تھی۔ وہ صرف انہیں یہ کہہ کر ساتھ لے گئے تھے کہ ایک دوست کے ہاں جانا ہے، لیکن دوست کے کلینک پر جا کر میمونہ کو حقیقت کا علم ہوا تھا۔ دیکھو میمونہ، میں ہرگز یہ نہیں سمجھ رہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ ایک چھوٹا سا نفسیاتی مسئلہ ہے، حل ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ دلشاد انہیں تسلی دینے والے انداز میں بولے۔ اوفو، آخر آپ یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ مہرالنساء کے بارے میں جو کچھ آپ کو بتاتی ہوں وہ کوئی من گڑت کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ ہمارے گھر میں بسنے والی ایک جننی ہے اور میری بہت اچھی دوست ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میمونہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ میاں کو اپنی بات کا یقین دلائیں تو کیسے دلائیں۔ دیکھو میمونہ، تم صرف ایک بار یہ تسلیم کر لو کہ یہ سب تمہارے لاشعور کی شرارت اور تخیل کی کارستانی ہے۔ اگر ایک بار تم یہ مان لو تو یقین کرو کہ علاج بہت آسان ہو جائے گا۔ کیسا علاج؟ کس چیز کا علاج؟ میں ہرگز کسی قسم کا علاج نہیں کرواؤں گی۔ جب مجھے کوئی مرض لاحق ہی نہیں ہے تو میں فضول میں دوائیاں کیوں پھانکوں اور آپ کے اس بغلول ڈاکٹر دوست کے مشورے کیوں مانوں؟ میمونہ سیخ پا ہو رہی تھی اور اس بار دلشاد صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ کتنی ضدی عورت ہو تم، ایک بات مان کر کیوں نہیں دے رہی؟ اور وہ عورت اگر واقعی جن ہے تو صرف تمہارے سامنے کیوں ظاہر ہوتی ہے؟ آخر مجھے کیوں نظر نہیں آتی؟ اتنے سکون سے ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، نہ کبھی کوئی جن نظر آیا نہ جننی، نہ راتوں کو دروازے کھڑکتے ہیں نہ لائٹیں جلتی بجھتی ہیں، نہ کوئی انجان آواز آتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہر طرح کا سکون ہے۔ نہ جانے تمہارے دماغ میں یہ فطور کہاں سے گھس آیا۔ اسی لیے کہتا ہوں انڈیا کے ڈرامے کم دیکھا کرو، ایسے مفوق الفطرت واقعات انڈیا کی فلموں اور ڈراموں میں ہی دکھائے جاتے ہیں، اور وہی دیکھ کر تمہارے دماغ پر بھی اثر ہو گیا ہے۔ دلشاد صاحب بولنے پر آئے تو بولتے ہی چلے گئے، اور فی الوقت میمونہ کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بس انہیں بے بسی سے دیکھ کر ہی رہ گئی۔ تمہاری وجہ سے کل میرا اور دلشاد کا جھگڑا ہوا۔ مہرالنساء آئی تو وہ اس پر خفگی جتائے بغیر نہ رہ سکیں۔ مجھے پتہ ہے باجی، وہ خود شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ ویسے دلشاد بھی اپنی جگہ سچے ہیں، تم صرف میرے سامنے ظاہر ہوتی ہو۔ بھلا دلشاد میری کہی ہوئی بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ باجی، میری وجہ سے آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ میں آئندہ آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، وہ دل گرفتی سے بولی۔ یہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں؟ میمونہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر کیا کیا جائے؟ مہرالنساء خود بھی صورتحال پر پریشان تھی۔ تم یوں کیوں نہیں کرتی کہ دلشاد کے سامنے بھی ظاہر ہو جاؤ؟ انہیں اچانک ہی خیال آیا تو پرجوش انداز میں اسے مخاطب کیا۔ ہائے نہیں باجی، وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کیوں بھئی؟ میمونہ حیران ہوئی۔ عبدالحی مجھے جان سے مار دے گا، وہ تو مجھے کسی غیر جن کے سامنے نہیں آنے دیتا، غیر مرد کے سامنے آؤں گی تو مجھے بسم ہی کر ڈالے گا۔
وہ واقعی اپنے میاں سے بہت ڈرتی تھی۔ میمونہ نے اسے تعصب سے دیکھا۔ کیسی نازک اور کامنی سی جننی تھی، اور کتنا دبا کر رکھا ہوا تھا اس کے میاں نے۔ انہیں اس پر بے پناہ ترس آیا۔ آخر تم اپنے میاں سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ تمہارا۔ بھئی وہ جن ہے تو تم جننی۔ جو صلاحیتیں اللہ نے اسے عطا کی ہیں بالکل وہی تمہارے پاس بھی ہیں۔ پھر آخر وہ تم پر اتنا روب کیوں جماتا ہے؟ تم مجھ سے کسی طور کمتر نہیں۔ بیوی ہو اس کی، بیوی بن کر رہو۔ تم نے اسے زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے باجی، خاوند سر کا تاج ہوتا ہے، ہم اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اس کی کسی حکم عدولی کی جرات نہیں کر سکتے۔ بس بس، یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ میمونہ نے اس کی بات کاٹی۔ تم اس کے بچوں کی ماں ہو، وہ تمہارے لیے اتنا اہم نہیں جتنی اس کی زندگی میں تمہاری اہمیت ہے۔ تمہارے بغیر وہ ایک دن نہیں گزار سکتا۔ اپنی حیثیت پہچانو اور منواؤ۔ کوئی باہر کا بندہ آ کر تمہیں تمہارے حقوق نہیں دلوائے گا، اپنے حقوق خود منواؤ۔ میمونہ کالج کے زمانے میں بہت اچھی مقررہ تھیں، اور آج انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اب بھی بہت اچھا بول سکتی ہیں۔ مہر النساء بھی دل ہی دل میں ان دلائل سے متفق ہو گئی تھی۔ بڑی آپا کا فون آیا ہے، وہ اگلے ہفتے ہم سے ملنے آ رہی ہیں۔ آفس سے واپسی پر دلشاد نے ڈرتے ڈرتے بیوی کو آگاہ کیا۔ حسب توقع میمونہ کے چہرے کے زاویے بری طرح بگڑے تھے۔ کتنے دن رکیں گی؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ میرا خیال ہے 4-5 دن سے تو زیادہ کہاں رکیں گی، اور یہ 4-5 دن میرے لیے 4-5 صدیوں سے کم نہیں ہوتے۔ وہ بڑبڑائیں۔ دیکھو، میں مانتا ہوں کہ بڑی اپا ذرا تیز مزاج کے خاتون ہیں، لیکن آخر میری بڑی بہن ہے۔ اب جب وہ ہمارا نیا گھر دیکھنے آنا چاہ رہی ہیں، میں انہیں کیسے منع کرتا؟ دلشاد بے چارگی سے بولے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ اس بار میں نے ان کی کوئی الٹی سیدھی بات برداشت نہیں کرنی۔ وہ شوق سے آئیں، مجھے مہمانداری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کی چبھتی باتیں، طنزیہ فکرے، اب یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میمونہ نے انہیں پیشگی آگاہ کیا۔ دلشاد چپ ہو گئے۔ جانتے تھے بڑی آپا نے آنے کے بعد کچھ نہ کچھ پھل جڑیاں تو ضرور چھوڑنی ہیں، لیکن نہ انہیں کہنا دلشاد کے اختیار میں تھا، نہ میمونہ کو سمجھانا ان کے بس کا روگ تھا۔ انہوں نے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا اور آنے والے ہولناک وقت کا انتظار کرنے لگے۔ بس بھئی، یہ تو نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں۔ 2 کمروں کے مکان سے اٹھ کر آئی تھی میمونہ۔ کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا کہ ایسی شاندار کوٹھی میں رہنے کا موقع ملے گا۔ بڑی آپا نے ان چبھتے ہوئے الفاظ میں گھر کی تعریف کی تو دلشاد نے فوراً بیوی کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے چپ رہنے کی استدعا کی۔ خلاف توقع میمونہ نے یہ التجا مان لی، اگرچہ ان کی زبان پر کرارا سا جواب مچل رہا تھا۔ آپ نے یہ نرگسی کوفتے تو لیے نہیں؟ میمونہ بہت مزیدار بناتی ہے۔ دلشاد نے گفتگو کا رخ موڑنے کے لیے سالن کا ڈونگا بڑی آپا کے سامنے رکھا۔ ہاں، تو یہ سب چیزیں میمونہ نے ہمارے گھر میں ہی آ کر سیکھی ہیں۔ ان کے اپنے گھر میں تو گھر کی واحد ڈش جو ہر ہفتے پکتی تھی وہ پتلے شوربے والا آلو گوشت ہوتا تھا۔ دلشاد نے ایک بار پھر گھبرا کر بیوی کو دیکھا۔ گھر کی سیٹنگ تو پسند آئی آپ کو آپا؟ میمونہ نے بہت جی لگا کر گھر سیٹ کیا ہے۔ دلشاد نے 1 منٹ میں تیسرا موضوع چھیڑا۔ ہاں، گھر تم لوگوں نے بہت اچھا سیٹ کیا ہے۔ آپا نے سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ دلشاد اور میمونہ اس تعریف پر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ خاص طور پر تمہارا بیڈ روم سیٹ مجھے بہت پسند آیا۔ 3 مہینے بعد پنکی کی شادی ہے، بالکل ایسا ہی بیڈ روم سیٹ اسے بھی بنوا دینا۔ آخر کو اکلوتے ماموں ہو، پہلی بانجی کی شادی پر اتنا بھی نہیں کرو گے؟ جی۔ دلشاد نے تھوک نگلتے ہوئے انہیں دیکھا۔ میمونہ سے مزید برداشت نہ ہوا تو کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے بنانے جا رہی ہو نا؟ میرے لیے ذرا اسٹرانگ سی چائے بنانا۔ آپا نے اس کے بگڑے تیوروں کو کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ میمونہ دلشاد پر قہر آلود نظر ڈال کر کچن میں آ گئی۔ چیزوں کی اٹھا پٹخ کر کے اپنا غصہ نکالنا چاہا۔ ذرا دیر بعد دلشاد بھی آ گئے۔ دھیرج بیوی دھیرج۔ انہوں نے میمونہ کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر انہیں ریلیکس کرنا چاہا۔
باتیں سنیں آپ نے اپنی آپا محترمہ کی. پچھلی بار آئی تھی تو پنکی کی شادی کے لیے ہم سے پیشگی لاکٹ سیٹ ہتھیا کر لے گئی تھی. کتنا خوبصورت لاکٹ سیٹ تھا. زندگی میں پہلی بار آپ نے مجھے شادی کی سالگرہ پر قیمتی تحفہ دیا تھا اور آپ فرما رہی ہیں کہ فرنیچر بھی ہم کو ہی دینا پڑے گا. نہ ہمارے پاس کوئی قارون کا خزانہ ہے. ابھی تو ہمارا اپنا قرضہ ہی نہیں اترا. ان کی تو پنکی کے بعد میں سومی بھی شادی کے لیے تیار بیٹھی ہے. پھر گوشی اور اس کے بعد ببلی. آپ کی آدھی زندگی بہنوں کی شادیاں کرتے گزری. اب باقی آدھی بھانجے بھانجیوں کے لیے وقف ہو جائے گی. میں اور میرے بچے کہاں جائیں گے؟ آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ گرنے لگے. تم تو ایسے ہی گھبرا رہی ہو. میں نے کوئی حامی بھر لی ہے؟ دلشاد صاحب نے گھبرا کر ان کے آنسو پونچھے. تم بالکل ٹینشن نہ لو. ٹال دوں گا بڑی آپا کو. انہوں نے تسلی دی. ایسا تو آپ اچھے ہیں ٹالنے والے. وہ بڑبڑائیں. اچھا چلو اب جلدی سے چائے بنا کر لے آؤ. آپا یہی نہ آ جائیں. دلشاد صاحب ان کا کندھا تھپ تھپا کر چلے گئے. انہوں نے سون سون کرتے ہوئے پتیلی چولہے پر رکھی. میں تو سمجھتی تھی کہ میری نند ہی اتنی ہونہار ہے، پر نند تو آپ کی بھی کم نہیں. مہر النساء کی کھنکتی ہوئی آواز پر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. وہ کچن کے دروازے میں کھڑی مسکرا رہی تھی اور اس وقت میمونہ کو ایک مونس غمخوار کی شدید ضرورت تھی. سو اسی سے کہہ سن کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا. 1 دن 2 دن 3 دن آخر میمونہ کب تک برداشت کرتی. آج صبح سویرے طبلِ جنگ بج ہی گیا. بات تو معمولی سی تھی. بڑی آپا نے اپنی عادت کے مطابق ناشتے کا آغاز ہی میمونہ پر ہلکے پھلکے طنز سے کیا، لیکن آج میمونہ نے بھی آگے سے چیخ کر جواب دے دیا. بڑی آپا سے یہ گستاخی برداشت نہ ہو سکی. انہوں نے اونچی آواز میں میمونہ کے لتے لینا شروع کر دی. بڑی آپا پلیز، یہ ہمارا پچھلا محلہ نہیں ہے جہاں سب لوگ ان تماشوں کے عادی تھے. آہستہ بولیے. میمونہ نے انہیں ناگواری سے ٹوکا اور یہ ٹوکنا ہی غضب ہو گیا. ان کے منہ میں جو آیا انہوں نے بولنا شروع کر دیا. میمونہ کے اگلے پچھلے سب اس کی لپیٹ میں آ گئے. دیکھ رہے ہیں نا دلشاد، آخر میں نے ان کا بگاڑا کیا ہے؟ میمونہ نے روحانسی ہو کر شوہر کو دیکھا. دلشاد خود پریشان صورت بنائے کھڑے تھے. معاملہ اتنا گمبھیر ہو چکا تھا کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کریں تو کیا کریں. چلو میمونہ، شاباش، تم اپنے کمرے میں چلو، ساری آوازیں باہر جا رہی ہوں گی. انہوں نے آخر بیوی کو ہی سیز فائر پر آمادہ کرنا چاہا اور خلاف توقع میمونہ ان کی بات مانتے ہوئے کمرے میں جانے کے لیے مڑی تھی. مگر ابھی 2 قدم ہی چل پائی ہوں گی کہ اچانک دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر نیچے بیٹھتی چلی گئیں. کیا ہوا میمونہ؟ دلشاد نے فوراً بیوی کو سنبھالا. بڑی آپا بھی ایک دم چپ ہو گئی تھی. میرا سر، ہائے میرا سر، مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا. وہ کراہی. اٹھنے کی کوشش تو کرو، دلشاد نے پچکارا. بڑی آپا بھی فوراً سہارا دینے کو آگے بڑھی تھی. اس نئی سچویشن نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا. دونوں کے سہارے سے بمشکل میمونہ بیڈ روم تک پہنچی. بڑی آپا نے تکیوں کے سہارے لٹایا. دلشاد نے اوپر کمبل ڈالا. میرا خیال ہے بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے. بڑی آپا نے نگاہیں چراتے ہوئے کیا سرائے کی. جی لگتا تو مجھے بھی یہی ہے. دلشاد نے بہن پر تیکھی نگاہ ڈالی. دیکھو آس پاس کسی ڈاکٹر کا کلینک ہو تو بلا لاؤ. وہ میمونہ کے ہاتھ سہلاتے ہوئے بولی. میمونہ نے ہاتھ پاؤں مزید ڈھیلے چھوڑ دیے. اتنی صبح کس ڈاکٹر کا کلینک کھلا ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولے. میں اس کے ہاتھ سہلاتا ہوں، آپ 1 گلاس دودھ لے آئیں. دلشاد صاحب بیوی کے سرہانے بیٹھتے ہوئے بولے. بڑی آپا لشتم پشتم 1 گلاس دودھ لیں. گرم دودھ پینے اور ایک ابلا ہوا انڈا نمک چھڑک کر کھانے کے بعد میمونہ کی بینائی تو بحال ہو گئی، لیکن نقاہت بری طرح طاری تھی. بڑی آپا نے ہی بکھرا گھر سمیٹا، برتن دھوئے، دوپہر کا کھانا بھی انہی کو بنانا پڑا. شام کو دلشاد بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. اس نے مزید 4-5 دن کا ریسٹ بتا دیا اور اگلی صبح بڑی آپا نے ناشتہ بنانے کے بعد اپنا سامان باندھا. بھائی باورچ سے کہے سنے کے معافی چاہی اور واپس گجرانوالا سدھار گئیں. میمونہ بھی کب تک بستر سنبھالے رکھتی، آخر اٹھنا ہی پڑا. دلشاد ان کی طبیعت کی وجہ سے چھٹی کر کے گھر میں ہی تھے، لیکن میمونہ نے زبردستی انہیں آفس بھیجا. پھر بھی دلشاد انہیں سختی سے منع کر گئے تھے
کہ آج وہ کچن کے پاس بھی نہ پھٹ گئے، کھانا وہ بازار سے لیتے آئیں گے۔ میمونہ کو اس پیشکش پر کیا اعتراض ہونا تھا؟ گھر کی اوپری سے صفائی کر کے وہ سکون سے بیڈ پر لیٹ گئی اور فلم لگا لی۔ اسی وقت مہرالنساء آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھی۔ دیکھی تم نے میری پرفارمنس؟ انہوں نے اس سے داد چاہی۔ مہرالنساء کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یعنی آپ؟ حیرت کے مارے اس سے جملہ پورا نہ ہوا۔ ہاں بھئی، جھوٹ موٹ کی بیماری طاری کر لی تھی، کیا کرتی؟ دماغ خراب کر دیا تھا بڑی آپا نے۔ تھوڑے دنوں پہلے ایک رسالے میں ایسی کہانی پڑھی تھی، سوچا چلو یہ ترکیب ہم بھی آزما لیتے ہیں، نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ وہ چہکتے ہوئے بولی۔ مہرالنساء ان سے ہر درجہ مرعوب نظر آ رہی تھی۔ میری نند تو آپ کی نند سے بھی تیز ہے میمونہ باجی، لیکن عبدالحی نے مجھے سختی سے کہہ رکھا ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا مول لیا تو وہ مجھے سخت سزا دے گا۔ مہرالنساء نے تعصب بھرے لہجے میں بتایا۔ ارے تم نے بلا وجہ عبدالحی کا ہوا بنا رکھا ہے۔ شادی کے شروع میں مجھے بھی دلشاد نے بہت ڈر سے رکھا تھا۔ انہوں نے نصیحت کر رکھی تھی کہ ان کی ماں بہنوں کے سامنے زبان نہیں کھولنی، لیکن بھئی آخر کب تک برداشت کرتی؟ اور پھر ہم بیویوں کے پاس تو آنسوؤں کی شکل میں ایسا ہتھیار موجود ہوتا ہے جس کے آگے سخت سے سخت دل شوہر موم ہو جاتا ہے۔ بس اس ہتھیار کو مناسب وقت پر استعمال میں لانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ میمونہ نے اسے پتے کی بات بتائی تھی، اور وہ تو میمونہ کو پہلے ہی اپنا استاد تسلیم کر چکی تھی۔ میمونہ کی بتائی گئی ہر بات کو وہ اپنے پلو سے باندھ لیتی، اور یہی اس نے اب کیا تھا۔ کہاں کی تیاری ہے بھئی؟ یاد نہیں، آج تو ہمیں شہزاد کے پاس جانا تھا۔ دلشاد صاحب نے آفس سے واپسی پر بیوی بچوں کو تیار دیکھا تو اچنبے سے پوچھا، شہزاد کے ہاں جانا ہے تو آپ جائیں شوق سے، آخر میں کیوں جاؤں؟ میمونہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ اس لیے کہ مرض تمہیں لاحق ہے، مجھے نہیں۔ دلشاد بھی جھنجھلا گئے۔ ہاں واقعی تمہیں کوئی پیچیدہ مرض لاحق نہیں، معمولی سا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ شہزاد کے ساتھ ایک دو میٹنگز کر لیتے ہیں، یقین کرو وہ بہت اچھا سائیکیٹرسٹ ہے۔ دلشاد صاحب بیوی کو بہلا پھسلا کر راضی کرنا چاہ رہے تھے۔ خاک اچھا سائیکیٹرسٹ ہے، مجھے تو وہ خود نفسیاتی مریض لگتا ہے، میمونہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ اور خیر آج تو میں ویسے بھی نہیں جا سکتی، آپ کو یاد نہیں آج گڈو کی منگنی ہے، عارفہ باجی خود دعوت دے کر گئی تھی، میں اور بچے وہاں جا رہے ہیں۔ میمونہ نے بحث سمیٹی۔ عارفہ ان کی پرانی محلے دار تھی اور گڈو ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میمونہ کو پرانے محلے میں گئے ویسے ہی کئی دن ہو گئے تھے، آج اس بہانے سے وہ سب سے ملنا چاہ رہی تھی، اس لیے بچوں سمیت وہاں جانے کو تیار تھی۔ کب تک آؤ گی؟ میں آؤں لینے؟ دلشاد صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، رکشہ یا ٹیکسی کر کے خود ہی آ جاؤں گی، اگر آج زیادہ ہو گئی تب آپ کو فون کر دوں گی۔ میمونہ نے میک اپ کو آخری ٹچ دے کر بچوں کو آواز دی، اور ان کے جانے کے بعد دلشاد صاحب گیٹ بند کر کے بیڈ روم میں آ گئے۔ آج شہزاد سے اچھا بھلا ٹائم لے رکھا تھا۔ خیر اگلی بار میمونہ کو لے کر تو ضرور جاؤں گا، چاہے چیخے یا چلائے۔ انہوں نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا، اور پھر شہزاد کو فون کر کے اپنے نہ آنے کے بارے میں بتایا۔ اب انہیں فراغت تھی، بلکہ بہت عرصے بعد ایسی تنہائی بھری فراغت میسر آئی تھی۔ وہ اب سب سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے صرف ریلیکس کرنے کے موڈ میں تھے، اس لیے ٹی وی چلا کر ایسا چینل ڈھونڈا جس کو میمونہ یا بچوں کی موجودگی میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اور پھر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ 1 گھنٹے کا گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، پھر اچانک انہیں یوں لگا جیسے کسی نے انہیں مدھم آواز میں پکارا ہو۔ انہوں نے ٹی وی کا والیوم کم کیا، کچھ سننے کی کوشش کی، پھر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ذرا دیر بعد انہیں کمرے کے دروازے پر واضح دستک سنائی دی۔ اس بار وہ اپنے کانوں سنی آواز کو نہ جھٹلا سکے اور ٹی وی آف کر کے اونچی آواز میں پکارا، کون ہے؟ میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ جو کوئی بھی تھا اب اندر آ ہی چکا تھا۔ دلشاد صاحب ہکا بکا رہ گئے، باہر کا دروازہ انہوں نے خود بند کیا تھا، یہ شخص اندر کیسے آ گیا تھا؟ کون ہو تم؟ انہوں نے اپنے حواس مجتمع کرنے کی کوشش کی۔ دلشاد صاحب خوف مت کھائیں،
میرا مقصد آپ کو خوف زدہ کرنا یا نقصان پہنچانا نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر عجیب سا خوف خود بخود طاری ہو رہا تھا۔ انتہائی لمبے چوڑے وجود والا وہ شخص دلشاد صاحب کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دلشاد صاحب تو اس کے سامنے بالکل بونے لگ رہے تھے۔ میں عبدالحی ہوں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے تعارف کروایا۔ کون عبدالحی؟ دلشاد صاحب نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ مہر النساء کا شوہر۔ اس سے جیسے یہ بتاتے ہوئے جھجک ہوئی تھی۔ یعنی دلشاد صاحب حق لائے۔ میں ہرگز آپ کے سامنے آنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر مہر النساء نے مجھے مجبور کر دیا۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ بیوی جب ضد پر اتر آئے تو خاوند مجبور ہو جاتا ہے، وہ جھیمتے ہوئے بولا۔ دلشاد صاحب نے بدقت اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے تو مہر النساء کو بہت منع کیا تھا کہ وہ آپ کی بیگم کے سامنے ظاہر نہ ہو، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت ضدی ہو گئی ہے۔ اس نے میری ایک نہ مانی، ورنہ آپ خود بتائیے کہ انسان اور جن کی دوستی بالکل غیر فطری سی بات نہیں لگتی۔ اس نے پھر تائی چاہی۔ دلشاد صاحب کا رنگ بالکل فاق ہو گیا۔ آج آپ دونوں میاں بیوی کی تکرار سن کر مہر النساء نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کے پاس جا کر آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ آپ کی بیگم آپ کو جو کچھ بتاتی ہیں وہ سچ ہے دلشاد صاحب، اس میں کسی جھوٹ کی آمیزش نہیں۔ وہ بہت شائستہ لہجے میں بات کر رہا تھا، پھر بھی دلشاد صاحب کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ایک جن چاہے جتنے بھی مہذب اور دوستانہ انداز میں بات کرے، ہوتا تو وہ جن ہی ہے نا۔ زندگی میں پہلی بار انہیں کسی جن کو دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ خوف سے ان کی گگی بندھی جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری موجودگی میں اچھا محسوس نہیں کر رہے، میں چلتا ہوں۔ آپ اپنا مشغلہ جاری رکھیے، امید ہے آپ کی غلط فہمی تو دور ہوگی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی غائب ہو گیا تھا۔ دلشاد صاحب چند لمحوں تک اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، مگر زبان ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اسی لمحے دروازے کی اطلاعی گھنٹی بجی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر اچھلی تو پڑے، مگر پھر حواس پر قابو پاتے ہوئے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے میمونہ اور بچے کھڑے تھے۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ کتنی ڈھارس بندی تھی اس وقت انہیں دیکھ کر۔ عارفہ باجی کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا تھا کل، منگنی ملتوی ہوگی، مگر ایسے غیر ذمہ دار لوگ ہیں کہ اطلاع تک نہ دی۔ ایک فون کرنے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ناحق ٹیکسی کا کرایہ بھرنا پڑا۔ میمونہ تیز تیز بولتے ہوئے اندر آئی تھی۔ چلو اچھا ہی ہوا، ان کے منہ سے فوری طور پر یہی نکلا۔ کیا اچھا ہوا؟ عارفہ باجی کے بہنوئی سے آپ کی کیا دشمنی تھی بلا؟ انہوں نے حیرت سے میاں کو دیکھا، وہ کھسیا کر ہنس پڑے۔ بلکہ آپ بھی عارفہ باجی اور مجید بھائی سے تعزیت کر آئیے گا، آخر پرانے محلے دار ہیں۔ ابھی کر رہا ہوں۔ دلشاد صاحب واقعی حواسوں میں نہیں تھے۔ ہر وقت کا مزاج اچھا نہیں لگتا دلشاد۔ میمونہ پہلے ہی بیزار ہو رہی تھی۔ اف، بلا وجہ کی تھکن ہوگی، اب کھانا پکانے کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بولی، میں بازار سے لے آتا ہوں، تم آرام کرو۔ وہ جٹ بائک کی چابی اٹھا کر باہر نکل گئے۔ میمونہ نے حیرانی سے کندھے اچکا دیے۔ رات کو کتنی ہی بار دلشاد صاحب کی آنکھ کھلی، کبھی لگتا کوئی باہر چل رہا ہے۔ آنکھیں موندتے تو کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا۔ پھر بچوں کا خیال آیا تو نیند بالکل ہی اڑ گئی۔ وہ دوسرے کمرے میں اکیلے سو رہے تھے۔ آدھی رات کو آخر انہوں نے میمونہ کو جگا ہی دیا۔ سنی نومی کو یہیں لے آؤ، آج سب اکٹھے سوتے ہیں۔ میمونہ نے انہیں اس طرح دیکھا جیسے ان کا دماغ چل گیا۔ عجیب سا خواب دیکھا ہے، وہم ہو رہا ہے مجھے، انہوں نے جھنجھلا کر وضاحت دی۔ میمونہ چپ چاپ اٹھی، پہلے انہیں پانی کا گلاس تھمایا، پھر دونوں بچوں کو زبردستی جگا کر اپنے ساتھ لے آئیں۔ وہ نیند میں ڈولتے ڈولتے آئے اور بیڈ پر آڑے تیچھے پڑ کر سو گئے۔ اب 4 بندے بیڈ پر کیسے سوئیں گے؟ آپ بچوں کے پاس سو جائیں، میں دوسرے کمرے میں جا کر سو رہی ہوں۔ نہیں سو جائیں گے، تم لیٹو تو صحیح، جگہ خود بخود بن جائے گی۔ انہوں نے سنی اور نومی کو کھینچ کھانچ کر سیدھا کیا اور خود بالکل بیڈ کے کنارے پر ہو گئے۔
میمونہ دوسرے سرے پر آ کر لیٹ گئی۔ اب دلشاد صاحب کو کچھ سکون محسوس ہوا اور پھر تھوڑی دیر میں ان کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ عبدالحی بہت مشکل سے مانا، لیکن اب مجھے اپنی بات منوانے کا کچھ نہ کچھ سلیقہ تو آ ہی گیا ہے۔ دلشاد بھائی نے آپ کو بتایا کہ عبدالحی ان سے مل کے گیا؟ مہرالنساء ان سے مخاطب تھی۔ میمونہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر انہیں کل رات کی باتیں یاد آئیں۔ ان کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن مہرالنساء کو کیا بتاتی کہ دلشاد صاحب عبدالحی سے ملنے کے بعد بری طرح ڈر گئے ہیں۔ انہوں نے بات ہی بدل ڈالی۔ لیکن شام کو جب دلشاد صاحب گھر آئے تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکیں، عبدالحی آپ سے مل کے گیا؟ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ بھول گیا تھا۔ انہوں نے لہجے کو لاپرواہ بنانا چاہا۔ کیسا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ دیکھنے میں جن لگتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے آج تک کوئی اور جن دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے، وہ جھنجھلا کر بولے۔ اور آپ کل رات اسی لیے ڈر رہے تھے نا؟ میمونہ نے جیسے لطف لیتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اپنی نہیں بلکہ بچوں کی فکر ستا رہی تھی، انہوں نے گویا اعتراف کیا۔ اوفو، بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں آپ۔ مہرالنساء اور عبدالحی تو بہت بے ضرورت سے جن ہیں، بلکہ سچ کہوں مجھے مہرالنساء کی وجہ سے عجیب سی ڈارس بندی رہتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی مشکل صورتحال پیش آ گئی تو صرف ایک آواز دینی پڑے گی۔ میمونہ کی منطق ہی نرالی تھی۔ دلشاد صاحب اس وقت تو کچھ نہ بولے، لیکن وہ سنجیدگی سے یہ مسئلہ حل کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ کتنا عجیب سا احساس تھا کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں وہاں کوئی اور مخلوق بھی بسیرا کیے ہوئے ہے۔ دن تو جیسے تیسے گزر جاتا، لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی اپنے پر پھیلاتی دلشاد کو طرح طرح کے خوف اور وہم ستانے لگتے۔ میمونہ سے کچھ کہنا ہی فضول تھا۔ اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے انہوں نے جو کرنا تھا اپنے طور پر ہی کرنا تھا۔ انہیں یاد پڑتا تھا کہ شہزاد کی کلینک کے پاس ایک عامل کا آستانہ بھی تھا۔ اسی کے متعلق پتہ کرنے کے لیے وہ شہزاد کے پاس پہنچے۔ بھابھی آنے پر راضی نہیں ہوئی۔ شہزاد نے اسے اکیلا آتا دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کیا۔ او نہیں یار، مسئلہ تیری بھابھی کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے گھر کے ساتھ ہے۔ تیری بھابھی سچی تھی۔ دلشاد گہری سانس لیتے ہوئے بولے۔ او، شہزاد نے ہونٹ سکوڑے، جیسے معاملہ سمجھ آ گیا ہو۔ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ مریض کے ساتھ مستقل رہنے والے لوگ بھی اسی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خیر، فکر کی کوئی بات نہیں، میرے پاس اس کا بھی علاج ہے۔ شٹ اپ یار، تو غلط سمجھ رہا ہے۔ انہوں نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی۔ میں آج تجھ سے صرف یہ پوچھنے آیا تھا کہ پہلے اس علاقے میں ایک عامل ہوتا تھا، آج کل کہاں ہے وہ مطلب کی بات پر آئے تھے۔ یعنی تیرا مطلب ہے کہ تیرے گھر میں واقعی جنوں کا بسیرا ہے؟ شہزاد کو اب بھی یقین نہ آیا۔ جواباً دلشاد صاحب اسے ساری بات تفصیل سے بتانے لگے۔ رات پہلی بار انہیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دی تھیں، جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہو۔ پھر اچانک یوں لگتا ہے جیسے چیزوں کی اٹھا پٹخ ہو رہی ہو۔ دلشاد نے کمرے کی ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دیے۔ اگرچہ آوازیں تھوڑی دیر بعد آنا بند ہو گئی تھی، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکے۔ میمونہ کو شور شرابے سے تھوڑی بہت تشویش تو ہوئی، لیکن جیسے ہی آوازیں آنا بند ہوئی وہ لمبی تان کر سو گئی۔ البتہ دلشاد صاحب کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے صبح مہرالنساء سے بات کرنے کی ٹھانی، اور مہرالنساء بیچاری تو خود سخت شرمندہ تھی۔ کیا بتاؤں باجی، کل میری نند آئی ہوئی تھی، وہ ہے ہی اتنی آفت کی پرکالا۔ پہلے بھی اسی کی وجہ سے یہ جگہ اسیب زدہ مشہور تھی، نت نئے تماشے دکھاتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اس کی شادی ہوئی تو ہماری زندگیوں میں سکون آیا۔ آپ گواہ ہیں کہ جب سے آپ لوگ یہاں شفٹ ہوئے ہیں ہماری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ کب جائے گی وہ؟ میمونہ نے تشویش سے پوچھا۔ انشاءاللہ بہت جلد، مہرالنساء نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ کیسے؟ میمونہ نے دریافت کیا۔ اتنے دنوں سے آپ کی شاگردی میں ہوں، کوئی نہ کوئی ترکیب تو لڑا لوں گی۔ مہرالنساء کھلکھلائی۔ میمونہ بھی ہنس پڑی۔ وہ تمہاری سہیلی کتنے دنوں سے تم سے ملنے نہیں آئی؟
دلشاد صاحب نے کنوں چھیلتے ہوئے سرسری لہجے میں دریافت کیا۔ کون؟ مہرونسا؟ ہاں 4-5 دن ہو گئے ہیں، بیچاری مصروف ہوگی، ورنہ اتنے دن کی غیر حاضری تو کبھی نہیں کی۔ دراصل اس کی ناند آئی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں ہے یا چلی گئی۔ مہرونسا آئے گی تو تفصیل بتائے گی۔ آئے گی تو تفصیل بتائے گی نا، انہوں نے گویا لطف لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میمونہ ان کے انداز پر چونکی تو وہ بھی ایک دم سنبھلے۔ کچھ نہیں، میں تو تم سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آج تم نے شاپنگ پر جانا تھا، کب جاؤ گی؟ انہوں نے جٹ بات بدلی تھی۔ ہاں جانا تو تھا، سنی نومی کی جرسیاں لینی تھی، اپنے لیے سردیوں کے 1-2 سوٹ اور آپ کی جرابیں بنیان، لیکن دھلنے والے کپڑوں کا ڈھیر بھی اکٹھا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مشین لگاؤں یا بازار جاؤں۔ میمونہ نے انہیں مسئلے سے آگاہ کیا۔ میں لگا لوں گا مشین، تم بازار کا چکر لگا لو۔ ایک آئیڈیل شوہر کی یہی تو نشانی ہوتی ہے کہ جو بات بیوی کے دل میں ہو وہ اس کو پتہ چل جاتی ہے۔ دلشاد نے گویا ان کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ انہوں نے ممنونیت سے شوہر کو دیکھا۔ چلو سنی نومی، کپڑے پاپا دھوئیں گے، تم فٹافٹ جاگرز پہنو، ہم بازار جا رہے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو پکارا، اور آج دلشاد صاحب کا ذہن اتنا ہلکا پھلکا ہو رہا تھا کہ انہیں کپڑے دھونا جیسا ناپسندیدہ کام بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے وہ شہزاد کے ساتھ جا کر عامل کامل بابا کو 10,000 روپے ایڈوانس دے آئے تھے۔ اس نے یقین دہانی کروائی تھی کہ اس کے 3 دن کے عمل کے بعد گھر جنوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس نے اس کام کی 100% گارنٹی دی تھی، اور مہرونسا پچھلے 4 دن سے میمونہ سے ملنے نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ اس گھر کا پیچھا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ دلشاد صاحب کے سر سے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا، ورنہ پچھلے کچھ دنوں کی ٹینشن سے تنگ آ کر انہوں نے یہ مکان چھوڑ کر دوبارہ کسی کرائے کے گھر میں شفٹ ہونے کے متعلق بھی سوچ کیا تھا، لیکن صرف چند پیسے خرچ کر کے ان سب جھنجھٹوں سے جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ یقیناً کوئی پہنچا ہوا عامل تھا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ 1-2 دن میں وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ 1,500 روپے مٹھائی کے بھی دے آئیں گے۔ آج موسم خاصا سرد تھا، مگر ذہن ہلکا پھلکا ہونے کی وجہ سے انہیں اس سرد موسم میں کپڑے دھوتے ہوئے بھی قطعاً کوئی کوفت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سیٹی بجاتے ہوئے دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹی لے کر سیڑھیاں چڑھ گئے۔ تار پر کپڑے جھٹک جھٹک کر ڈالتے ہوئے انہیں اچانک پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ ہرگز پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جب انہیں نام لے کر پکارا گیا تو انہیں پیچھے مڑ کر دیکھنا ہی پڑا۔ وہی لمبا تڑنگا عبدالحی ان سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ کیسے ہیں دلشاد صاحب؟ اس نے پوچھا۔ اچھا ہوں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولے۔ ہم لوگوں نے آج تک آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، پھر جانے آپ ہم سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ان کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر عبدالحی کو افسوس ہوا تھا۔ اور ہمیں اس گھر سے بھگانے کے لیے آپ کتنے جتن کر رہے ہیں دلشاد صاحب، حالانکہ انصاف سے سوچا جائے تو ہم آپ سے پہلے اس جگہ کے مکین ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے پھر ان سے تصدیق چاہی۔ وہ کوئی جواب نہ دے پائے۔ خیر، میں آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے آپ نے جو کچھ کیا، آپ اس میں حق بجانب تھے، لیکن مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے۔ ہمیں اس گھر سے بھگانے کے لیے آپ اس نقلی عامل کو 10,000 روپے دے آئے، حالانکہ آپ کی مالی حالت آج کل ویسے ہی پتلی ہے۔ اس گھر کی سجاوٹ اور اپنی عاقبت ناندیش بیوی کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے پہلے ہی اپنے دوستوں سے قرضہ لے رکھا ہے، اور اب آپ دوبارہ اپنی حق حلال کی کمائی اس فراڈیے کی نظر کر رہے۔ چونکہ آپ میری نظر میں پہلی ایک مظلوم شخص ہیں، اس لیے آپ کا یہ نقصان مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں آپ کے پیسے واپس لے آیا ہوں، یہ لیجیے اپنی رقم۔ عبدالحی نے اپنی واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر رقم کا لفافہ نکالا اور ان کی جانب بڑھا دیا۔ دلشاد صاحب لفافہ تھامتے ہوئے ہچکچائے تھے۔ بے فکر رہیں، آپ ہی کے پیسے ہیں، اسی عمل سے لایا ہوں۔ بیچارے نے زندگی میں پہلی بار کسی جن کو دیکھا تھا، شاید ابھی تک بے ہوش ہی پڑا ہو۔ عبدالحی نے مسکرا کر کہا۔ دلشاد صاحب نے خاموشی سے لفافہ تھام لیا۔ اور یہ گھر آپ کو ہی مبارک ہو دلشاد صاحب،
آپ بلا خوف و خطر اس میں رہائش رکھیں، ہماری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عبدالحی نے کچھ لمحوں کے توقف کے بعد گہری سنجیدگی سے انہیں مخاطب کیا اور شاد آباد کے در و دیوار پر ایک اداس نگاہ ڈالی، پھر واپس پلٹ گیا۔ اور پہلی بار دلشاد صاحب کو کچھ شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ بیچارہ واقعی ایک بے ضرر سا جن تھا، اور اب تو ثابت ہو گیا تھا کہ ان کا خیر خواہ بھی تھا۔ جانے کب سے وہ اس جگہ کا مقیم تھا، اور اب محض اپنی شرافت کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر کسی نئی جگہ بسنے جا رہا تھا، ورنہ ایک انسان اور جن کا بھلا کیا مقابلہ تھا۔ وہ نہ صرف انہیں ہر طرح سے ستانے بلکہ بگانے تک پر قادر تھا، لیکن آج تک اس نے انہیں یا ان کی فیملی کو رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ دلشاد صاحب نے صرف ایک لمحے کو سوچا، پھر مستحکم آواز میں اسے پکارا، رک جائیے عبدالحی۔ وہ حیران ہو کر پلٹا اور اس کی حیران شکل دیکھ کر وہ اپنائیت سے مسکرائے۔ حیرت انگیز طور پر ان کے ڈر خوف کا بالکل خاتمہ ہو گیا تھا۔ میری غلطی معاف فرما دیجیے، میں اتنا کم ظرف انسان نہیں ہوں۔ وقتی خوف نے مجھے اس عامل کے پاس جانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آپ کو یہاں سے بے دخل کرنے کا میرا فیصلہ درست نہیں تھا۔ ہم اچھے ہمسایوں کی طرح اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ دلشاد صاحب نے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ عبدالحی کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دلشاد نے بات جاری رکھی، میں خود بال بچوں والا شخص ہوں، میں آپ کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ فیملی کو لے کر کہیں اور سکونت اختیار کرنا آپ کے لیے ہرگز اتنا آسان نہیں، پھر جبکہ یہ جگہ آپ کے لیے مانوس ہے۔ میں اتنا خود غرض نہیں کہ اپنے سکون کے لیے آپ کو در بدر ہونے پر مجبور کروں۔ وہ اب واقعی اپنے کیے پر پشیمان ہو رہے تھے۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں دلشاد صاحب، لیکن اس مکان کو چھوڑنے کی وجہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، اصل وجہ کچھ اور ہے۔ عبدالحی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ ہماری دربدری کی بڑی وجہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں۔ میری بیگم یعنی میمونہ؟ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی عبدالحی، میمونہ کی تو آپ کی بیوی سے بہت اچھی دوستی ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہیے۔ جی دلشاد بھائی، یہی تو وجہ ہے ہمارے یہاں سے جانے کی۔ عبدالحی نے اس بار انہیں بے تکلفی سے دلشاد بھائی کہہ کر مخاطب کیا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، وہ الجھ کر بولے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں دلشاد بھائی، میری بیوی بہت معصوم اور بولی بالی جننی تھی۔ اس کی معصومیت کی وجہ سے ہی میں نے شادی کے لیے اس کا انتخاب کیا، ورنہ برادری میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور طرح دار جننی موجود تھی۔ خیر، مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ میں نے مہر النساء کے ساتھ ایک طویل عرصے تک خوشگوار زندگی بسر کی، لیکن پھر اس نے لمبا سانس لے کر بات ادھوری چھوڑی۔ لیکن پھر میری بیوی کی آپ کی بیگم سے ملاقات ہوگی دلشاد بھائی، تو پھر؟ وہ یہ بات سن کر واقعی حیران رہ گئے تھے۔ پھر یہ کہ آپ کی بیگم نے میری مہر النساء کی شخصیت پر آہستہ آہستہ اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ آپ کی بیگم سے ملنے کے بعد اس نے بہت کم عرصے میں عجیب باتیں سیکھ لی۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے حسن کے قصیدے پڑھوں، اور تو اور اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کروں۔ آپ خود ہی بتائیں، یہ کوئی عقل مندوں کے کرنے والی باتیں ہیں؟ ظاہر ہے وہ میری بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہی ہوں، لیکن ہر گھڑی اس کی محبت کا ڈنڈورا پیٹنا۔ میں بہت مصروف جن ہوں دلشاد بھائی، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا، اور نہ ہی مجھے منافقت آتی ہے کہ منہ پر بیوی کو محبت کا لارا دوں اور موقع پا کر غیر عورتوں کو تارتا پھروں، کبھی کسی کو تحفہ تو کبھی کسی کو لنچ کی دعوت۔ اگرچہ اس کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، لیکن دلشاد چپکے رہ گئے۔ ابھی پچھلے ہی ہفتوں انہوں نے اپنی کولیگ روزینہ کو قیمتی پرفیوم گفٹ کیا تھا، اور تو اور پچھلے کچھ دنوں سے مہر نساء کو اپنے حقوق کے بارے میں بہت آگاہی حاصل ہو گئی ہے۔ وہ ہر قیمت پر اپنے حقوق منوانا چاہتی ہے۔ جانے آپ کی بیگم اسے کیا کچھ پٹیاں پڑھاتی ہیں دلشاد بھائی۔ ہم جن آزاد منش ہوتے ہیں، اگر کوئی بولا بٹکا جن کسی کی غلامی اختیار بھی کرتا ہے تو وہ بدقسمتی سے کسی انسان کا متبع یا معمول بنتا ہے، لیکن جورو کی غلامی نہیں۔
دلشاد بھائی، یہ آپ انسانوں کو ہی مبارک، ہم ہرگز ایسی بیوی برداشت نہیں کر سکتے جو صرف اپنی ہی بات منوانا جانتی ہو، اور مجھے افسوس ہے کہ میری مہر النساء اب نہ صرف بہت منہ پھٹ ہو گئی ہے بلکہ میری فرما برداری بھی نہیں کر رہی۔ اور تو اور پچھلے دنوں میری بہن آئی ہوئی تھی، وہ بھی ذرا تیز مزاج کی ہے۔ میں نے اپنی طبیعت کے برخلاف مہر النساء سے بہت لجاجت سے کہا تھا کہ وہ اسے میری خاطر چند دنوں کے لیے برداشت کر لے، لیکن اس نے میری ذرا سی بات نہیں مانی۔ میری بہن کو چند دن بھی ٹکنے نہیں دیا، وہ بیچاری کل ہی روتی دھوتی واپس گئی ہے۔ میرے گھر کا سکون درہم برہم ہو گیا ہے۔ میں نے بہت سوچا، پھر میرے دماغ میں اس کا یہی حل آیا کہ اسے اس صحبت سے دور لے جاؤ جس کی وجہ سے وہ میری برابری پر اتر آئی ہے۔ خیر، آپ اپنی بیگم کو مہر النساء کا سلام کہہ دیجیے گا، میں نے اسے بہت مشکل سے روکا ہے، ورنہ وہ آپ کی بیگم سے الوداعی ملاقات کر کے جانا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے خدشہ تھا کہیں آپ کی بیگم اسے کوئی اور پٹی نہ پڑھا دیں۔ آپ کے خیال میں نے صحیح قدم اٹھایا ہے نا دلشاد بھائی؟ وہ ان سے مخاطب تھا۔ وہ جیسے یکدم چونکے۔ جی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ کچھ جھینپ کر ہنس پڑے۔ خیر، اب میں چلتا ہوں، میں نے آپ کا بہت وقت لیا۔ آپ کی بیگم بازار سے آنے والی ہوں گی اور نیچے بغیر دھلے کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہے، آپ کپڑے دھوئیے، پھیلائیے اور باقی کام نمٹائیے۔ فی امان اللہ۔ عبدالحی کہتے کے ساتھ ہی غائب ہو گیا تھا۔ دلشاد کچھ لمحوں تک تو چپ چاپ کھڑے اپنے خیالوں میں گم رہے، پھر گہرا سانس لے کر گویا سب سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور کپڑے نچوڑ کر تار پر پھیلانے لگے۔